बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, खैर आफियत के साथ, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नौरीन। कैसा जा रहा है नाज़रीन आज का दिन आपका? यकीनन तमाम लोग जो है अपने इस वीकेंड को बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे। कल का दिन भी जो है काफ़ी लोगों ने एंजॉय किया, जुमा था। आज के दिन जो है आज के दिन भी काफ़ी लोगों के प्लान्स होंगे जनाब। किसी ने बाहर जाना होगा, किसी ने आउट ऑफ सिटी, किसी ने कुछ प्लान किया होगा, कुछ लोग घरों में रेस्ट कर रहे होंगे। तो हमेशा मुस्कुराना सीखें, क्योंकि मुस्कुराने से आप देखेंगे कि आपकी कई प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियाँ जो हैं वो उनका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आप खुद इर्द गिर्द देखेंगे तो आप जो है खुशियों को ढूंढना पड़ता है। छोटी छोटी खुशियाँ भी आपको बड़ा सुकून देती हैं। आजकल हम देखते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, अफरा तफरी का दौर है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, दबाव है, लोग जो है डिप्रेशन में होते हैं, बहुत सारे मसाइल हैं हमारे, क्योंकि एक तो मुल्की सतह पर अगर हम देखें तो बहुत सारे मसाइल हैं, फिर इंसान के अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उनमें छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना, उसको इंसान को जो है वो ढूंढना चाहिए। और किसके साथ आप ढूंढ सकते हैं? अपनों के साथ बांट सकते हैं आप, दूसरों के लिए आसानियाँ कर सकते हैं, दूसरों के लिए चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकते हैं। जब आप किसी भी इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएंगे तो आप खुद भी देखेंगे कि आपका दिल और ज़मीर जो है वो खुद कितना मुतमईन होगा। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। इसके साथ ही अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी शेख मुमताजुर रहमान साहब, जो कि सोशल वर्कर भी हैं और इसके साथ साथ कॉलमनिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही जनाब जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं, बड़े जाना पहचाना नाम है, बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स में भी आते हैं, जनूबी पंजाब की खूबसूरत आवाज उसामा मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं उसामा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसी हैं? तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, मजे में। और सुबह सुबह शो आपका जो होता है, यकीन जाने ये मुझे एक प्रॉब्लम देता है कि सुबह सुबह उठना पड़ता है। हाँ, अच्छा, ये वाकई बड़ा प्रॉब्लम है कि सुबह जल्दी उठना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन आर्टिस्ट की बस की बात बिल्कुल हाँ, लेकिन हमें जल्दी सुबह उठना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने व्यूवर्स के साथ जो है सुबह बिल्कुल यहाँ पर उसके साथ जो है वो सेलिब्रेट करनी पड़ती है। सुबह उनके साथ खुशियाँ बांटने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके साथ ही नाज़रीन आपको बता दूँ कि मैंने आज जो बड़ा खूबसूरत सा स्टाइलिश सा ड्रेस पहना हुआ है, ये है जी रीत रंग एल22 का। और जो हमारी डिज़ाइनर हैं हुमा, माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड है और बहुत ही अच्छी डिज़ाइनर है, हमेशा अच्छे अच्छे ड्रेसेस सेलेक्ट करती हैं। जैसा आज जो है मैंने काफ्तान स्टाइल पहना हुआ है, बहुत अच्छा खूबसूरत ड्रेस है। आप उनकी बुटीक पर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। मिकाइल प्लाजा में उनकी बुटीक है। डिज़ाइनर हमारी हुमा है, तो लाजमी जाएं। बड़े अच्छे पार्टी वेयर्स उनके पास हैं। आजकल जैसे समर है, मैं आपको हमेशा बताती आ रही हूँ कि समर के हवाले से भी बड़ी अच्छी उनकी कलेक्शन आई हुई है, तो लाजमी जाके विजिट करें। तो इसके साथ ही सबसे पहले तो हमारे साथ मुमताज़ साहब मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं आजकल इनकी सोशल एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने एक बेहतरीन अंदाज से प्रोग्राम का आगाज़ किया, और जो बात आपने कही कि मुस्कुराना सीखें, ये भी एक सदका जारी है जी बिल्कुल, कि इखलाक से पेश हैं और किससे मुस्कुराहट से बात करें। ये बेहतरीन सदका है। किसी को कुछ नहीं दे सकते ना, लेकिन एक मुस्कुराहट तो दे सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, हाँ, इससे क्या जाता है? एक दुआ और एक मुस्कुराहट। हाँ, मैं समझती हूँ इससे आपका कुछ नहीं जाता। जितना आप इसको बिखेरेंगे, जितना आप इसको समेटेंगे, उतना मेरे ख्याल में आपके लिए अच्छा है। देखिए, जिस खिते में हम रहते हैं, मुल्तान शहर, बेसिक तो मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, हमारा सारा ख़ानदान लाहौर है। तो मैंने इस खिते की बड़ी चीज़ें बड़ी अपने अंदर समाई हैं। जैसे वो एक बड़ी अच्छी बात है कि शाला सेहत की बादशाही हुई। मकसद है कि ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं जो चलते चलते लोगों को दुआएं देते हैं। बिल्कुल, तो ये बेहतरीन चीज़ है, और ये ऐसी चीज़ें अब वो बहुत कम होती जा रही हैं। जैसे जैसे हमारे बुजुर्ग मकसद है कि दुनिया से जा रहे हैं, ये चीज़ें भी ख़त्म होती जा रही हैं। तो इसीलिए आपने जो बात की ना, टेंशन का माहौल है, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये इसी वजह से हैं कि ये कन्वर्ट नहीं हो सकी चीज़ें। जो मकसद है कि बड़ों से हमें कन्वर्ट होनी चाहिए थी चीज़ें, तो वो कन्वर्ट नहीं हो सकी, इसलिए इसका बहुत ज़रा गैप आ रहा है। तो ये ज़ाहिरी बात है, ये इस खिते का ये बेहतरीन चैनल है रोही, जहाँ ये जो बात आप करती हैं, ये न सिर्फ जनूबी पंजाब बल्कि पूरी दुनिया में
جو لوگ رہتے ہیں پاکستان میں، پاکستان کے جو اس خطے کے رہتے ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں، اور آپ کی بات بڑی اہمیت رکھتی ہے اس حوالے سے کہ جو آپ بات کرتی ہیں لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کو عمل کرتے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ بہترین ایک عمل ہے کہ ایک اچھی بات کر دینا، ایک گائیڈ لائن دینا دوسروں کو، تو یہ بہت زبردست چیز ہے. صحیح. اچھا اسامہ، آپ بتائیں کیا حال چال ہیں، کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں؟ الحمدللہ لائف از گوئنگ گڈ، بہت زبردست، اللہ کا بہت کرم ہے. مطلب کہ جتنا شکر ادا کروں کم، اور میں کہتا ہوں کہ مجھے شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. ہاں یہ بڑی اچھی بات ہے، ہمیشہ آپ کی جو زبان ہے اس سے اللہ کا شکر ادا کریں. بالکل ایسا ہی ہے، مطلب جس حالات میں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور بس کام چل رہا ہے، ایونٹس چل رہے ہیں. تھوڑی گرمیاں زیادہ آ چکی ہیں آپ کو ملتان پہ، تو خاص ہی کرم اللہ تعالیٰ کا اس چیز کا، تو جس کی وجہ سے گرمی میں تھوڑے ایونٹس کم ہو جاتے ہیں. بٹ آئی ایم ورکنگ آن نیو سانگس، انشاءاللہ 2022 کے اینڈ پہ کچھ نئے سانگس آپ کی خدمت میں انشاءاللہ لے کے آؤں گا. ہاں ماشاءاللہ، یہ ہے کہ اسامہ بڑی ایفرٹس کرتے آ رہے ہیں اور اتنی اسٹرگل انہوں نے کی ہے، وہ تو ہم نے خود بھی دیکھی ہے. تو اللہ آپ کو کامیاب کرے مزید. تو کیا سنا رہے ہیں آج آپ ہمیں؟ آج فرسٹ سانگ وہ کہتے ہیں عشق نام کے گزرے تھے ایک بزرگ، ہم لوگ بھی مرید اسے سلسلے کے ہیں. سو میرا پہلا گانا جو ہے وہ عشق پجاری، مجھے لوگ عشق پجاری کے نام سے وہ آپ کا سانگ بڑا ماشاءاللہ اچھا گیا، لوگوں نے بڑا پسند کیا. الحمدللہ اسے بہت پیار ملا، تو پہلا وہی، اس کے بعد انشاءاللہ اور بھی آپ کو سناؤں گا. صحیح. تو ابھی یہ بھی آپ سے جانیں گے کہ سنگنگ کے علاوہ اور کیا چل رہا ہے؟ ایکچولی سنگنگ چل رہی ہے، سنگنگ کے ساتھ ساتھ میری ڈگری کمپلیٹ ہو چکی تھی 2020 میں BBA کی. دین اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے. ایک آرٹسٹ جو ہے وہ میڈیا میں ہی رہ سکتا ہے. سو ایونٹ مینجمنٹ اینڈ دیز ٹائپ آف تھنگس میری چل رہی ہیں جو میرے ارد گرد گھومتے ہیں. اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ بہت کم لوگ دنیا میں ہوتے ہیں جو اپنے پیشن کو پروفیشن بنا رہے ہیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ اپنے پیشن کو ہی پیشن اور پروفیشن بنائیں. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ بابا نے کہہ دیا ڈاکٹر بن جانا ہے اور دل نہیں ہے میرا، تو وہ بہتر ہے اس سے کہ آپ کچھ اور بن کے جو آپ کا دل ہے وہ کریں. تو میں پیرنٹس کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ بچوں کو لازمی وہ کرنے دیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ نمبر 1 جو ہے اس کی آج کل صرف جگہ ہے، باقی نمبر 2 کو کوئی یاد نہیں رکھتا. ہاں بس جس طرح کا ابھی جو ہے دور چل رہا ہے اس میں اچھا یہ ہے کہ پیرنٹس کا اپنا ایک ہوتا ہے کہ ان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں جو وہ شاید سمجھتے ہیں کہ زندگی میں جو ہم نہیں کر سکے وہ ہماری اولادیں کر جائیں. بالکل ایسا ٹھیک ہے، جو ہم شاید بننا چاہتے ہیں، جو ان کی خواہش ہے وہ پھر اپنی اولاد کی شکل میں دیکھنا چاہ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بٹ اب اسٹوڈنٹس بہت زیادہ چینج ہو رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، اب ٹائم چینج ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ لوگ بھی چینج ہو رہے ہیں. 9th کے بچے سے آپ ملیں 8th کے، ہم جب 9th 10th میں تھے ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے، ہمیں بس یہ پتا تھا آگے بس کہیں جا کے. اچھا میں سمجھتی ہوں ہم بہت ہی بھولے اور معصوم تھے. اب دور یہ چینج ہو گئے، اب انٹرنیٹ آ چکا ہے، یوٹیوب آ چکی ہے، اویئرنیس زیادہ ہو چکی ہے بچوں میں. تو میرے خیال سے بچوں کو پتہ چل جاتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہاں بس پیرنٹس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ دیکھیں. بچے غلط فیصلہ کر لیتے ہیں لیکن ان کو سمجھائیں. وہ تو ظاہر سی بات ہے، پیرنٹس کا تو حق بھی ہے اور ان کا جو ہے فورس نہیں کرنا چاہیے، فورس نہیں کرنا چاہیے. اچھا میں آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز کی طرف آ رہی تھی. ممتاز صاحب کیا چل رہی ہیں ایکٹیویٹیز، کیا ہیں؟ دیکھیں ہم تقریباً گزشتہ 15 سال سے فری ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں، شمع لمگاہی پروگرام کے نام سے ملتان میں تقریباً ہماری 15 اکیڈمیز ہیں جو فری ایجوکیشن دے رہی ہیں، اور وہ ان علاقوں میں جہاں سکول نہیں ہیں، سرکاری سکول بھی نہیں ہے. مقصد ہے کہ رورل ایریاز ہو گئے، ملتان سے دور دراز علاقے، وہاں مقصد ہے کہ ہم نے وہ ایک گھر لے کے یہاں اگر وہاں کوئی بچی پڑھی ہوئی ہے یا بچہ پڑھا ہوا ہے تو اس کو ہم ہائر کرتے ہیں کہ یہاں ارد گرد جو بچے ہیں جو مقصد ہے کہ والدین کام پہ چلے جاتے ہیں یا فیکٹریوں میں محنت مزدوری کے لیے جاتے ہیں، بچے ان کے چھوٹے چھوٹے سارا دن مقصد ہے کہ ہمارا گھومتے رہتے ہیں. ہم نے پھر انہیں کہا ہے کہ وہ آپ ان کو ہائر کریں، ان کو پڑھائیں، ہم آپ کو جو آپ کی سیلری ہے وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. تو ہم اپنی بہاف پہ وہ کام کر رہے ہیں، تقریباً 15 سال ہو گئے. سینکڑوں بچے ہم نے مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ اب کئی بچے ہمارے سے جنہوں نے 1 میں اسٹارٹ کیا تھا وہ میٹرک کر چکے ہیں، کئی BA کر چکے ہیں، بس اسی طرح وہ رننگ میں ہیں. پھر ہم چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں بچوں کا کہ مقصد جو بچہ 1 کلاس 2 کلاس 3 کلاس پڑھ چکا ہے پھر ہمیں انہیں کسی قریبی سکول میں داخل کرا دیتے ہیں. پرائیویٹ سکول ہے، ٹیف کا سکول ہے، یا اگر کوئی پرائیویٹ بھی ہے انہیں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ان بچوں کو جہاں آپ
500 بچے پڑھا رہے ہیں, 400 بچے پڑھا رہے ہیں, کہ 2 بچے ہمارے بھی ایڈجسٹ کر لیں, تو ظاہری بات ہے اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے, آپ دعائیں لیں گے. تو اسی طرح ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں وہ بھی. تو اسی طرح ہم وہ رننگ کر رہے ہیں. میں ہوں, میری مسز ہے سائمہ ممتاز, وہ ہم دونوں مل کے. اسی طرح ہمارے ساتھ اور لوگ بھی ہیں, علیم اقبال صاحب ہیں, پروفیسر حنیف صاحب ہیں. مقصد ہے کہ یہ لوگ ہم مل کے نا, شاہدہ پروین صاحب ہیں, یہ ہم مل کے مقصد ہے کہ ایک ٹیم ورک کے تحت ہم یہ کام کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی کامیابی دی ہے. مقصد ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو ایجوکیشن کی طرف لایا جائے. دیکھیں ہمارا دین جو ہے نا, وہ سب سے پہلے مقصد ہے کہ دنیاوی تعلیم, دینی تعلیم سے ہٹ کے, میں نے خود مقصد ہے کہ درس نظامی کیا ہوا ہے, قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے, اس کے علاوہ میں نے ایم اے جرنلزم کیا ہوا ہے. تو اسی طرح ہمارا جو دین ہے نا, کائنات کی ہماری سب سے پہلی یونیورسٹی جو تھی نا, وہ مدینہ مسجد نبوی تھی, اور پڑھنے والے صحابہ کرام تھے, پڑھانے والے کفار تھے. دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ کے نبی نے مقصد ہے کہ دنیاوی تعلیم کو بہت زیادہ فوقیت دی ہے, اور اس کو مقصد ہے کہ ہم جتنا بھی فروغ دیں گے, ظاہری بات ہے ہم نے دینی تعلیم حاصل کر لیا, وہ بہت اچھا ہے. ہم مقصد ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم ہمیں زندگی میں آگے بڑھاتی ہے, ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے کے مواقع دیتی ہے. دیکھیں امیر آدمی کوئی بھی ہے, مقصد ہے کہ ظاہری بات ہے بیوروکریٹ ہے, سرمایہ دار ہے, جگیردار ہے, ان کے بچے تو ویسے ہی آگے نکل جاتے ہیں. اگر ان کا مقابلہ کرنا ہے کسی نے, تو وہ ان کا مقابلہ ایجوکیشن سے کیا جا سکتا ہے. مقصد ہے کہ کوئی بچہ ایم اے کر لے, کوئی بی اے کر لے, کوئی مقصد ہے کہ کسی بھی شعبے میں مقصد ہے کہ وہ آ جائے, تو وہ ظاہری بات ہے اس کے لیول پہ آ جاتا ہے. تو اس کے وہ زندگی کا ایک مقصد ہے کہ آگے بڑھنے کا اس کو مواقع مل جاتے ہیں. ادروائز تو وہ غلام در غلام رہتے ہیں. اپنا ادھر چلے جائیں دیہی علاقوں میں, جگیرداروں کے ہاں تو مقصد ہے کہ نسل در نسل غلام در غلام, غلام در غلام. اور یہاں سرمایہ کاری نظام ہے, یہاں فیکٹریوں کے اندر بھی یہ باپ بھی وہی کام کر رہا ہے, بیٹا بھی اس کے ساتھ ہے, اگر ماں جا رہی ہے تو بیٹیاں بھی 2 اس کے ساتھ جا رہی ہیں. تو اسی طرح وہ یہ جو سلسلہ ہے نا, ہم اس کو دیکھیں, انسان, ہر انسان ایک ایک شمع بھی جلائے نا, تو اللہ تعالیٰ اسے مقصد ہے کہ روشن کر دیتا ہے, تاریکی ہٹ جاتی ہے. تو اسی طرح اگر کوئی بھی انسان ایک بچے کو بھی تعلیم اپنے ذمہ لے لے, تو وہ اللہ تعالیٰ مقصد ہے کہ بہتری کرے گا. پاکستان کے اندر ایک ایسی شرح خواندگی ہو جائے گی, تو وہ بچے جن کے باپ دادا پردادا جو مقصد ہے کہ نسل در نسل وہ محنت مزدوری کر رہے تھے, وہ ان سے نکل جائیں گے. ہمیں تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا حق ہے, اور ہم لوگ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں, اور اگر سپورٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اور وہی بات آپ کی بڑی اچھی ہے کہ قطرہ قطرہ بن کے سمندر بنتا ہے. تو اگر آپ, میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے گھروں کے اندر یہ خواتین کام کرتی ہیں, جن کو ہم عام لوگوں ماسیاں کہتے ہیں, تو وہ اپنے ساتھ اپنی بیٹیوں کو بھی لے جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے جاتے ہیں. کم از کم ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جو بچوں کی بکس ہیں وہ ان کو دے دیا کریں, چلو وہ بچے پڑھ لیں. تو وہ یہاں تک اصل میں نا, یہ میں نے اب آپ سے بات کی ہے کہ یہ یہاں نا ایک بڑا عجیب سا دور ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مقصد ہے کہ یہ غریب کا بچہ غریب ہی رہے. مقصد ہے کہ یہ مقصد ہے کہ یہ بچی ہے, مقصد ہے کہ یہ پڑھ لے گی تو پھر کل کے ہماری بیٹیوں کا مقابلہ کرے گی, ہمارے بیٹوں کا مقابلہ کریں گے. ان کو اس لیے نا وہ اب بھی یہاں جنوبی پنجاب کے اندر آپ جب بھی دیہی علاقوں میں بھی جائیں, آج بھی سینکڑوں سکول بند ہیں, سینکڑوں سکول موجود ہیں, ٹیچر تنخواہیں لے رہے ہیں, ہیڈ ماسٹر صاحبان بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن وہ کاغذوں میں تنخواہیں لے رہی ہیں. سکول آج بھی بھانوں کی طرح چل رہے ہیں, ان کے اندر گائیں بھینسیں بندھی ہوئی ہے, وہ ذمہ داروں کا سامان پڑا ہے. تو وہ ایجوکیشن کو آگے بڑھنے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ تعلیم ہونی نہیں چاہیے. یہاں بڑے بڑے نام ہیں, مقصد ہے کہ وہ نام نہیں لیے جا سکتے, بڑے بڑے نام ہے, وہ کہتے ہیں جی چھوڑو صحیح, کیا ضرورت ہے انہیں دے, بس ٹھیک ہے, کیا مل سی تعلیم نال کیا مل سی. بڑا فقدان ہے اس پہ, بڑا المیہ ہے ہمارے پاکستان کے لیے. اچھا جی, یہ باتیں تو چلتی رہیں گی. اسامہ سے جو ہے ایک اچھا سا سانگ بھی سن لیتے ہیں, کیونکہ باتیں چل رہی ہیں. تو اچھا ابھی نہیں ہے ریڈی, چلیں ٹھیک ہے, ابھی جو ہے اسامہ کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے, اور اس کے بعد ہم اسامہ سے ایک اچھا سا سانگ بھی سنیں گے. اچھا اسامہ, جنوبی پنجاب کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی. یہاں پر ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹ ہے, ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں یہاں پر ایک جیسے اکیڈمی کی بڑی ضرورت ہے. یہاں پر جو ہمارے آرٹسٹ ہیں یا سنگرز ہیں, بہت سارے ایسے سنگر ہیں جن کی بہت ماشاءاللہ اچھی آواز ہے, لیکن یہاں پر سکھانے والا کوئی نہیں ہے, اکیڈمی کوئی موجود نہیں ہے. تو آپ کیا کہنا چاہو گے اس بارے میں؟ اکیڈمیز یہاں موجود ہیں, اور میں لاہور چلا گیا تھا, اور 1 سال 2 سال ہو گئے لاہور میں ہی زیادہ کام کر رہا ہوں.
اکیڈمیز یہاں میرے جو ٹیچر ہیں استاد جاوید غنی صاحب اور نوید بھٹی صاحب, انہوں نے بہت کچھ سکھایا مجھے ہمیشہ. لیکن ایک چیز ہے جو میں کلیئر کٹ ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں, میں ایک ینگ لڑکا تھا اور جب میں گیا وہاں پر تو ہم جب یوٹیوب سے کوئی چیز سیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ڈفرینٹ چیزیں بتائی جاتی ہیں. ویسٹرن میوزک از ٹوٹلی ڈفرینٹ فرام ایسٹرن میوزک. سو میں جب استاد سے ہمیں اسٹارٹ کروایا جاتا ہے, اگر کسی کو میوزک کا پتہ ہے تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا بلیک اینڈ وائٹ کیز ہوتی ہیں پیانو کے اوپر, تو جب کہا جاتا ہے تو وائٹ سے اسٹارٹ کر دیں, بلیک سے اسٹارٹ کر دیں. یہ تو اکثر اوقات ہمارے ایسٹرن میوزک میں پوچھا کرتا تھا استاد جی یہاں سے ہم اسٹارٹ تو کر رہے ہیں بلیک سے, بٹ اس کا اگر سی مائنر اے مائنر ہماری میوزیکل لینگویج ہوتی ہے اس میں کہا جائے تو استاد جی کہا کرتے ہیں فی الحال تو یہ تو پکا کر لے, اس کے بعد دیکھیں گے. تو اس چیز کا تھوڑا سا کمی ہے کہ ہمیں اتنے اچھے سے نہیں سکھایا جاتا, جبکہ ساؤتھ پنجاب میں یہ میں نے کمی دیکھی ہے کہ اس طرح نہیں سکھایا جاتا. لاہور میں جو ہے لاجیکل سکھایا جاتا ہے, باقی ہمارا اپر پنجاب ہے, کراچی, آپ سندھ میں چلے جائیں وہاں پہ لاجیکل سکھایا جا رہا ہے. مینس کہ ویسٹرن اور ایسٹرن کو ملا کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہے. جو میں نے میرے ایک اوپینین میں, شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, جو میں نے دیکھا وہ یہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں اس طرح نہیں سکھایا جا رہا. مین اس کو ویسٹرن ایسٹرن کو ملا کے بتانا چاہیے, کیونکہ جب آپ آگے جاتے ہیں تو آپ کو ریڈ کرنا پڑتا ہے میوزک کو. آپ کسی کے ساتھ پرفارم کر رہے ہیں, آپ آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں تو آپ جا کے ان کو یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ یہ بلیک سے اسٹارٹ کریں, ان کو کورڈز بتائیں گے, ان کو اسکیلز بتائیں گے. تو یہ چیزیں ہیں. باقی یہ ہے کہ جو یہاں پہ ایک پرابلم یہ ہے کہ بچے نا ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں. میرے پاس انسٹاگرام پہ یا واٹس ایپ پہ 90% میسیجز یہ آتے ہیں اسامہ بھائی کیسے مشہور ہونا ہے. ہاں یہ اچھا یہ بھی ہے کہ اچھا چاہتے ہیں فیم بھی ہمیں جلدی مل جائے. ہاں جی, فیم. ابھی ایسے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ابھی سیکھا بھی نہیں اور اس کے باوجود جو ہے وہ گا رہے ہیں, اور کیا ہے ان کو سیکھنے کی بڑی ضرورت ہے. بالکل بالکل. لیکن وہ یہ کہ ان کے اندر ہے کہ نہیں ہم بہت اچھا گا لیتے ہیں. ایکچولی آرٹسٹ اور جو ہے نا ایک انٹرٹینر, دو چیزیں ڈفرینٹ ہیں, ہم مکس کر لیتے ہیں. آرٹسٹ جو ہوتا ہے اس میں یہ طلب نہیں ہوتی کہ مجھے فیم چاہیے. ہاں میں نے یہ نوٹ کیا, سیکھنا اس کو سیکھنا ہے, اس کو بنانا ہے, اس کو جو میوزک اس نے اکیلے بیٹھ کے کرنا ہے اس سے زیادہ اس کو مزہ سٹیج پہ نہیں آنا. مجھے دیکھ لیں کہ میں سٹیج پہ جاتا ہوں تو میرے لوگ جو ہیں ملتان کے یا لاہور کے جو مجھے سنتے ہیں, محبت دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں اسامہ آیا پارٹی کروائے گا, بھنگڑا ہونا چاہیے اور پارٹی ہونی چاہیے. سو میں کروا دیتا ہوں, لیکن لٹرلی بتا رہا ہوں, آج میں آن شو بتا رہا ہوں کہ مجھے وہ بھنگڑا پسند نہیں ہے. مجھے مطلب خود سے وہ بھنگڑا پسند نہیں ہے. اچھا میں ایک صوفی بندہ ہوں. کس طرح کا میوزک؟ میں صوفی اور صوفی اینڈ ڈیپ تھنگس. اچھا مینس کہ ایک میوزک جو میں وہ کرنا چاہتا ہوں جس کے تھرو ایک میسج کنوے ہو. جو میں آج 3 سانگز آپ کو یا 2-3 سانگز ہوں گے, ان سانگ میں آپ دیکھیں گے جو میری اپنی کمپوزیشن جو اپنی لیرکس ہیں اس میں کوشش کرتا ہوں کہ میں میرا گانا سن کے اگر ایک بندہ بھی اپنی لائف چینج کر لیتا ہے میری زندگی کا مقصد پورا. میں شاید فالوورز کے لیے یا ویوز کے لیے کام نہیں کر رہا. میرے استاد جی ہیں اسرار شاہ صاحب لاہور میں, جن کے تو گانے سب نے سنے ہوئے, اور انہوں نے مجھے ہمیشہ ایک بات بتائی, اسامہ فین فالوئنگ جو ہوتی ہے وہ ہر انسان ہی کہیں نہ کہیں ایک آرٹسٹ ہوتا ہے. میں نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے مجھے پیاری بات کی, انہوں نے کہا دیکھیں ایک بندہ آپ کو جانتا ہے, مین از اے فین, ایک بندہ آپ کو فالو کر رہا ہے. ٹائم ٹو ٹائم آپ کو 10 کرتے ہیں, 20 کرتے ہیں, 10 لاکھ کرتے ہیں, ٹائم لگتا ہے, آپ وہی رہتے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا, ایٹیٹیوڈ نہیں لے کے آنا. مینس کوئی فائدہ نہیں ہے نا. اگر وہ لوگ آپ سے محبت کرنا چھوڑ دیں, اگر مجھے لوگ محبت کرنا چھوڑ دیں تو میرے میوزک کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ہاں بالکل, مجھے کوئی نہیں سنے گا. ہم لوگ کس لیے کر رہے ہیں؟ ہم لوگ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں میں چینج لے کے ہیں. تو میرا مقصد یہ ہے. بہرحال جو ہے وہ میں میوزک میں جب آیا تو آپ ملتان جانتا ہی ہے, لوگ جانتے ہی ہیں کہ اٹس آل بیکاز آف مائی مدر. اگر وہ نہ ہوتی اور ان کے مجھے یہ سب کچھ نہ بتاتی تو شاید میں آج یہاں بیٹھ کے آپ کو یہ بات نہ بتا رہا ہوتا. ماں کی دعائیں بھی بڑی. بالکل, میرے ساتھ تو ماں کی دعائیں چل رہی ہیں, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنی ماؤں کی عزت کر لینا آپ, تو آپ کے لیے کامیابی کے راستے کھلے. والدین جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کو میں رات اپنے والد صاحب کو بتا دیتا کہ میں وہاں جا رہا ہوں. میں ہمیشہ ان کو ملاقات کم ہوتی ہے, بزی روٹین اتنی ہوگی ہے. مطلب پہلے 24 گھنٹے ہوتے تھے, میں سوچ رہا تھا کہ کتنا پیارا بنایا گیا تھا کہ 8 گھنٹے سونا ہے, 8 گھنٹے کام کرنا ہے, 8 گھنٹے ریکریشنل ہے, مطلب اپنے اوپر ورک کرنا ہے, فیملی سے ملنا ہے, دوستوں سے ملنا ہے. اب ہم لوگ 16 آورز کام کرتے ہیں یا 24 آورز کام کرتے ہیں. ہم لوگوں بالکل اس طرح ٹائم ہی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں, مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا چل رہا ہے.
پہلے ایسا ہوتا تھا. ہاں لیکن یہ اچھا کمیونیکیشن گیپ ہمارا بڑھتا جا رہا ہے جو کہ ہمیں کم کرنا ہے. ہمیں اپنوں سے دوری اختیار نہیں کرنی, ہم نے اپنے اپنوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے. اب ہم فیملی میں بیٹھ کے جب بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ بھی اسی میں شامل ہوں گی, ہر بندہ اسی میں شامل ہوتا ہے. ہم لوگ اپنے فون میں لگے. تو میں کبھی کبھی کہہ رہا ہوتا ہوں کہ کیوں نہ ہم بیٹھتے ہیں ساتھ بیٹھ کے واٹس ایپ پہ میسج کر دیا کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہم سب نے مل کر بڑا اچھا ایک گانا سنا اسامہ سے اور بڑا انجوائے کیا. بڑے ہی خوبصورت اس کے ورڈز تھے, لیرکس بڑے اچھے تھے اور بڑا مزدار سانگ تھا. کس نے لکھا اور کیسے یہ خیال آیا سانگ کا؟ ڈفرنٹ سٹوری. اور سب جانتے ہیں کہ میرا پہلا گانا میری ماں تھا. اس کے بعد بہت عرصہ میں نے سانگ نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ I was searching for the lines and lyrics. تو میری عادت ہے, میں ٹریولنگ بہت زیادہ کرتا ہوں, گھومتا بہت ہوں. تو مجھے ایک انسان ملا شاہ شناور. اچھا. اور شاہ شناور کی رائٹنگ تھی. اس نے سانگ نہیں بنایا ہوا تھا, بیسیکلی اس نے عشق پجاری کے نام سے ایک چیز لکھی ہوئی تھی, کوئی غزل لکھی ہوئی تھی. اور مزے کی بات یہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ عشق پجاری پورے انٹرنیٹ پہ کوئی بکس میں یہ ورڈ یوز نہیں ہوا. آپ انٹرنیٹ پہ عشق پجاری لکھیں گے آپ کو اسامہ ہی ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا. یہ ورڈ لانے والے بھی ہم تھے. تو مجھے کمپوز کرنا پسند تھا کہ میں کمپوز کر پاؤں چیزوں کو. الحمدللہ کمپوزنگ کرتا ہوں. تو جب میں نے یہ سانگ دیکھا تو سانگ کو ہم کمپوز کرنے لگے. اور میں لاہور گیا, زنیب زاہد جن کا مراسی سانگ آیا تھا, ایک بڑا وائرل ہوا تھا, میرے بہت اچھے بھائی ہیں, تو سارے سانگ وہ ریکارڈ کرتے ہیں. ان کے پاس میں گیا تو میں نے ان کو کمپوز سنا. ایک بچہ بنا کے جاتا ہے گانا کہ میں نے کہا کہ زنیب بھائی سنے. اور ان کی پہل میں نے ایک اور کمپوز بنائی ہوئی تھی, یہ نہیں. انہوں نے کہا اسامہ بالکل بھی اچھا نہیں. میں نے کہا زنیب بھائی میں نے بڑی محنت سے بنایا. نہیں اس کو ریکارڈ نہیں کریں گے, آپ اس کو دوبارہ بناؤ. 8 کمپوزز بنی تھی اس کی, اور یہ 8ویں ہے. مطلب 7 ہم نے ریجیکٹ کرا. ایکچولی سانگ کی لیرکس مشکل تھی. جس کی لیرکس مشکل ہوتی ہیں اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اس ورڈز کی ادائیگی. اور جب یہ گانا بنا تو لوگوں نے کہا کہ یہ کمرشل نہیں ہے, مطلب کہ کمرشل چیزیں وہ چل رہی ہیں جس میں پارٹی سانگز ہیں, دیز ٹائپ آف تھنگس. بٹ میں نے کہا کہ کوئی نہیں, یہ سنیں گے لوگ. اور بیسیکلی اس میں عشق حقیقی اور عشق مزاجی کو ہم نے ملایا ہے. مینس کہ ہم نے ایک جگہ لیلا کا ذکر کیا ہے, تو ایک جگہ ہم نے علی کا ذکر کیا ہے, ایک جگہ ہم نے بلے شاہ کا ذکر کیا ہے. مینس کہ ایک عشق جو ہے بیسیکلی عشق تو ایک ہی ہے نا. آپ اگر اس عشق سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو آپ کا اینڈ وہی حقیقی ہے, اصل تو وہی عشق ہے. آپ نے کتنا انجوائے کیا اسامہ کے ساتھ؟ بہت اچھا لگا آپ کو؟ سب سے انہوں نے ایک ماشاءاللہ بہت اچھا گایا اور بہترین آواز اور بہترین الفاظ کا چناؤ, بہت زبردست. اچھا, سب سے بڑی بات میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے جو بات کی کہ میں اپنی والدہ کا بڑا احترام کرتا ہوں, والدین کا, تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں روہی کے پلیٹ فارم سے. میں نے ہمیشہ یہاں آ کے نا یہی بات کی ہے. کل ایک دوست ہے ہمارے ڈاکٹر مدثر ملک صاحب, انہوں نے ایک پوسٹ لگائی تھی. انہوں نے کہا کہ ایدی ہوم اولڈ ہومز میں نا ایک اینکر گئے, انہوں نے نا انٹروڈیوس کر رہے تھے. ایک وہ ضعیف شخصیت تھی, ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کتنا عرصہ ہو گیا آیا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے 10 سال ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسے آئے؟ انہوں نے کہا جی میں ایک ہاؤس میں رہتا تھا, میرے بھائی نے وہ رینٹ پہ دے دیا, تو میں پھر اس لیے یہاں آ گیا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ کے بھائی کہاں رہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انگلینڈ میں. تو پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ آپ کے بچے کدھر ہیں؟ تو انہوں نے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں. تو انہوں نے کہا کہ بچے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی بچے بھی انگلینڈ میں رہتے ہیں. انہوں نے کہا بیٹیاں؟ انہوں نے کہا کہ بیٹیاں بھی ہیں. انہوں نے کہا بیٹیاں کہاں؟ وہ کہتے ہیں وہ اپنے گھروں میں ہیں, بڑی ایک اچھی زندگی گزار رہی ہیں. تو میں کہتا ہوں دیکھو یہ معاشرہ یہ اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ اپنے والدین کا یہ حال ہے کہ وہ اولڈ ہومز میں ہیں, کہ جب کہ ہمارے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. جی بالکل. اور یہاں تک کہ ان کے آگے اف بھی نہ کریں. مقصد ہے کہ اف کرنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے. پھر یہ بھی ہے کہ آپ کے والدین اچھے ہیں برے ہیں, چاہے وہ کسی بھی طرح کے ہیں, اس کی بھی کوئی وہ کیٹیگری نہیں ہے, لیکن آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کی اطاعت کریں, ان کے ساتھ حسن سلوک کریں,
ان کی خدمت کریں. تو یہ جو سامنے جو بات کی ہے کہ والدین کا احترام کرتا ہوں، مقصد ہے کہ یہ ایک بڑی گائیڈ لائن ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کامیابیاں دیتا ہے اگر آپ والدین کی خدمت کریں گے. دیکھیں اگر دو میں سے ایک ہے تو ایک کی خدمت کریں. بالکل، یہ تو ہم پہ فرض ہے. ظاہر سی بات ہے، پیرنٹس بڑا آپ کا بچوں کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اینڈ پہ پھر بچوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کا اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے اور ہمیں خدمت کا موقع دے، ادروائز بڑا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں اب مقصد ہے کہ چاہے لوئر کلاس کے ہیں، اپر کلاس کے ہیں، مڈل کلاس کے ہیں، کوئی بھی ہیں، لیکن والدین کی قدر کرنی چاہیے. اچھا، تعلیم کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں ہمارے اندر جو ایک چیز جو ہم مین دیکھ رہے ہیں وہ تربیت کی کمی ہے. جس طرح ہم ایجوکیشن تو ہم لے رہے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ہم جا رہے ہیں، لیکن جو ایک تربیت کا ایک سلسلہ ہوتا تھا، جو ایک ٹیچر اسپیشلی آپ کو جو گائیڈ کرتا ہے، کیونکہ آپ گھر سے تو پہلے درسگاہ ماں کی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو آپ اسکول جاتے ہیں، تو اسکول میں جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ تو روحانی ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں. پھر وہ تربیت کا سلسلہ آپ کا وہاں سے وہ بھی سٹارٹ ہوتا ہے کہ وہ ٹیچرز آپ کو کس طرح جو ہے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، آپ کی تربیت کرتے ہیں کہ آپ نے گھر میں کس طرح بیہیو کرنا ہے، آپ نے اسکول میں کیسے رہنا ہے. وہ چیزیں کم ہو گئی ہیں، ٹیچرز اس طریقے سے اپنا رول پلے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں پہلے جو ٹیچر تھے نا وہ عبادت سمجھ کے اپنا رول ادا کرتے تھے کہ ہم مقصد ہے کہ یہ خلق خدا کی خدمت بھی کر رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی کے جو مقصد ہے کہ ہم ہمارے اوپر جو ان کی ہدایات ہیں ان پر عمل بھی پیرا ہے، علم کو بھی فروغ دے رہے ہیں، پھر ایک نسل نو کو آگے بڑھا رہے ہیں، ان کی بہترین تربیت کر رہے ہیں. وہ ایک عبادت سمجھتے تھے. آج کل کے ٹیچر یہ ہیں کہ دیکھیں وہ آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جلدی چلے جائیں. جیسے ڈاکٹرز ہیں سرکاری اسپتالوں میں بہت کم آتے ہیں، حاضری لگا کے پرائیویٹ ہسپتالوں میں چلے جاتے ہیں یا اپنے کلینکس میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح ٹیچرز نے بھی اب مقصد ہے اپنے ایجوکیشن سینٹر بنا لیے ہیں، اکیڈمیز بنا لی ہیں. مقصد ہے کہ ان کا کام ہے پیسہ کمانا. میں یہاں مقصد ہے کہ ایسی بات نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں چاہے وہ اب پروفیسر ہیں یا ٹیچر سینئر ٹیچرز ہیں، گورنمنٹ کے ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، تمام کا مقصد ایک ہی ہے کہ پیسہ بناؤ. مقصد ہے کہ جو آپ کسی سے لے سکتے ہیں وہ لے. نہیں، پیسہ بھی ظاہر سی بات ہے، پیسہ بھی بنیادی چیزیں ہماری ہیں، ضروریات ہیں، پیسہ ان کو پورا کرتا ہے، وہ بھی ضروری ہے ہمارے لیے، اس کے بغیر بھی ہم ادھورے ہیں تو سسٹم نہیں چل سکتا. لیکن یہ ہے اپنے پیشے کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ اپنی ایمانداری کے ساتھ کام کرنا بڑا ضروری ہے، ایماندار ہونا بڑا ضروری ہے. دیکھیں اگر آپ پیسہ ظاہری بات ہے ضرورت ہے، لیکن اتنی بھی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اگر کائنات کے اندر اگر آپ کو کوئی چیز سکور کر سکتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے. بے شک، ٹھیک ہے نا، بے شک، اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ اللہ کی ذات ہے. اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا نا، میں ایک بات کرتا ہوں کہ اللہ پہ توکل کرنے والی کچھ بھی نہیں ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو صحت بھی دی ہے نا، یہ ان سے کروڑ ہاتھ درجے بہتر ہے جن کے پاس ارب روپے ہیں لیکن وہ ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے. انہیں مقصد ہے کہ دنیا کی ہر نعمت ان کے اوپر ممانت ہے. وہ ڈاکٹرز نے انہیں منع کر دیا گیا کہ آپ نے یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا. پاکستان کے ایسے بہت سارے ارب پتی کھرب پتی آپ ان کے نام بھی جانتے ہیں، وہ اب جب بڑی بڑی پارٹیز میں جاتے ہیں، پولیٹکس ہیں، بڑی بڑی پارٹیز میں جاتے ہیں، وہ اپنے گھر سے بھنڈی لے کے آتے ہیں، کوئی دال لے کے آتا ہے، وہ کھانے جو 20 ان کے لیے آگے ٹیبل پہ لگائے ہوتے ہیں وہ نہیں کھا سکتے. کیوں؟ وہ پیسہ تو انہیں نہیں وہ سکور کر سکا نا، انہیں وہ سکورٹی نہیں دے سکا کہ میں یہ بھی کھا لوں، وہ بھی کھا لوں، وہ بھی. لیکن جو اللہ کی ذات آپ کو سکور کرے گی نا وہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پیسے کے پیچھے بھاگنا جو ہے نا، دیکھیں میری بات، وہ غلط ہے، وہ ظاہر سی بات ہے. یہ تو لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی، ہم اس پہ جانا نہیں چاہ رہے کیونکہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ تو کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی بھی ہے، چیزیں بھی ہیں، ضروریات بھی ہیں، ہم نے ان کو بھی پورا کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے اپنی تربیت بھی کرنی ہے، وہ بھی ضروری ہے، خود کو بھی ٹھیک کرنا. ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ ایک ٹائم ہوتا ہے، کچھ ٹائم تک ہم اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں چیزیں. ہاں، کچھ آپ کی فیملی ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں آپ کے اوپر. ایک گھر کا فرد ایک کما رہا ہے تو وہ پتہ نہیں 10 جو ہے اپنی فیملیز بندوں کو پال رہا ہے. ہاں، وہ چھوٹی بہنیں جب ڈنڈا لے کے بیٹھی ہوتی ہے نا، وہ آئس کریم لے کے آئے، بہت ساری چیزیں آپ کی چل رہی ہوتی ہیں اور ہر کسی کا اپنا ایک کہتے ہیں نا اوپینین ہے. تو آپ کا بھی اپنی جگہ بالکل آپ ٹھیک ہے. نہیں، میں یہ کہتا ہوں دیکھیں آپ جس چیز کی پے لیتی ہیں، آپ پے لے رہی ہیں، اگر آپ وہ مقصد ہے کہ وہ ریکوائرمنٹ ہی پوری نہیں کریں گی تو وہ پھر آپ اپنے پیشے کے ساتھ انصاف تو نہیں کر پائیں گے نا. اچھا، اس پہ مزید ہم بات کریں گے ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، روہی ایئرٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اتنی اچھی باتیں چل رہی ہیں تو اسامہ سے ایک اچھا سا اور سانگ سن لیتے ہیں. ضرور. تو کون سا سانگ سنانے جا رہے ہیں؟ یہ سانگ بیسیکلی سمجھ لیں کہ ہر انسان کی کہانی میری بھی کہانی ہے. اچھا. لفظوں میں بیان کی، امید کرتا ہوں کو پسند آئے گی. ضرور انشاءاللہ. اس پہ بہت ساری کہانی ایسے چھپی ہوئی تھی ہیں. یہ کہانی تو تنویر نانڈلا بھائی جو ہیں، اچھا، ان کے ساتھ مل کے گانا کیا تھا ہم لوگوں نے، اور ان کے لیے بنایا تھا ہم لوگوں نے. ان کے آج کا ان کا اینتھم ہے یہ. اچھا، یہ تنویر نانڈلا جب پرائڈ آف پاکستان ہے ان کا گانا ہے، تو انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا اسامہ ایک سانگ بنانا ہے. میں نے کہا تنویر بھائی کون سا سانگ بنانا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو سانگ سن کے موٹیویٹ ہو جائے. مین کہ ان کی لائف کی بہت اسٹرگل تھی. بالکل، وہ ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے ہمارے ساتھ شو بھی کیا کچھ دن پہلے. ماشاءاللہ از اے پراؤڈ آف پاکستان. بالکل، اور بڑا اچھا ماشاءاللہ. وہ اب دیکھیں ان کی بھی ایک اسٹرگلنگ لائف ہے اور آج وہ کامیاب ہیں، اور ماشاءاللہ بہت سارے بچوں میں یہ چیز وہ ٹرانسفر بھی کر رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اسامہ سانگ بنانا ہے. میں ان کی لائف سٹوری سنی. ٹھیک ہے. اور ایک مزے کی بات میں نے دیکھی ہے، شاید اسما آپ بھی جانتی ہوں، جتنے بھی اسٹرگل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی لائف سٹوری کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح مل جاتی ہے. مل کے ایک ہی طرح کی کہانی کہیں نہ کہیں چل رہی ہوتی ہے. تو جب سانگ بنانے لگے، پھر شیناور میرے ساتھ بیٹھا. ہم لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، ہم دو لوگ بیٹھتے ہیں. ہم لوگوں نے اسامہ اینڈ شیناور ایک کمپنی بنائی ہوئی ہے. میرے بینڈ میں کوئی زیادہ لوگ نہیں ہے، میری ٹیم میں کوئی زیادہ لوگ نہیں، ہم دو لوگ ہی ورکنگ کر رہے ہیں. تو ہم لوگ بیٹھے، ہم لوگ چائے منگوائی، چائے منگوانے کے ہم بیٹھے تو ہم نے گانا بنانے لگے. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا گانا بنایا جائے تنویر بھائی کے لیے تو ہو اور باقی ہر انسان کے لیے ہو، میرے لیے بھی ہو، ہر انسان کے لیے ہو جب وہ گانا سنے. تو بیسیکلی اس میں میسج یہی تھا کہ رنج مٹائیں، شطرنج لگائیں، چل پلٹ دے بازی کرے رب کو راضی. سو ایسا ہی ہوتا ہے جب سٹارٹ ہوتے ہیں تو بڑی مشکلات آتی ہیں، لوگ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ جب اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپس اینڈ ڈاؤن بہت سارے دیکھنے پڑتے ہیں. سر آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ ظاہری بات ہے، مشکلات تو ہر انسان کو آتی ہیں. جو بھی مقصد ہے کہ آگے بڑھتا ہے وہاں وہ بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں. جب میں نے آرٹیکل لکھنا شروع کیے تو میرے اوپر بڑا احسان ہے ڈاکٹر امجد بخاری صاحب کا. وہ میں انہیں آرٹیکل دے کے آتا تھا، وہ میرے بڑے ان کی بڑی مہربانی ہے، وہ شائع کرتے تھے نمائے وقت میں تھے اس وقت. تو اسی طرح دیگر اداروں میں بھی بڑی مشکلات ہوتی ہیں. لوگ پہلے، اب تو عام مقصد ہے کہ سوشل میڈیا کا دور آ گیا، الیکٹرانک چینل آ گئے. پہلے پرنٹ میڈیا تھا، اور پرنٹ میڈیا ملتان کے اندر 2-3 اخبار سے بڑی اجارہ داری تھی ان لوگوں کی، جو کہتے تھے کہ اس کو نہیں چھپنے دینا، اس کے کالم نہیں چھپنے دینے. تو اسے وہ ردی کی ٹوکر میں پھینک دیا کرتے تھے. بڑی مشکل سے لکھ کے دے کے آتے تھے، 4-4 صفحے 5-5 صفحے لکھ کے دے آتے تھے. وہ ہم انتظار کرتے کہ اخبارات میں چھائے ہوں گے، اور بعد میں پتہ چلتا تھا کہ وہ ردی کی ٹوکر کی نظر ہو گئی. کتنے کالمز آپ لکھ چکے ہیں؟ میں تقریباً 2000 سے زائد کالم لکھ چکا ہوں. اور پاکستان کے تمام اخبارات، جتنے بھی اخبارات شائع ہونے والے ہیں نا، قومی اخبارات، ان کے ایڈیٹوریل پیج پہ لکھ چکا ہوں. مقصد ہے کہ یہ نہیں کہ وہ لوکل صفحے پہ، ایڈیٹوریل پیج پہ لکھ چکا ہوں. اور تمام موضوعات پہ مجھے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ وہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مقصد ہے کہ تمام موضوعات پہ میں نے لکھا ہے بہت زیادہ. مقصد ہے کہ وومن رائٹس پہ، چائلڈ لیبر پہ، مقصد ہے کہ انٹرنیشنل موضوعات پہ، مقصد ہے کہ کشمیر پہ، فلسطین پہ، جتنے بھی دنیا کے اندر معاملات ہیں نا، اس کے اوپر میں نے آرٹیکل لکھے ہیں. دینی حوالے سے لکھے ہیں. مقصد ہے کہ بہت سارے، اسی طرح بہت سارے آرٹیکل لکھے ہیں. مقصد ہے کہ کچھ میں نے ابھی وہ اکٹھے کر رہا ہوں، ایک کتاب کی شکل دے رہا ہوں اسے. تقریباً میں نے 700 کالم مقصد ہے کہ وہ سلیکٹ کیے ہیں، جو میں مقصد ہے کہ کہتا ہوں وہ کتاب کی شکل اس کو دے دی جائے. تو اسی طرح مقصد ہے کہ کوئی بھی انسان جب وہ مقصد ہے کہ کسی بھی زندگی کے شعبے میں آگے بڑھتا ہے تو وہ مشکلات آتی ہیں. میں ہمیشہ ہر انسان کو یہ کہتا ہوں، دیکھیں کوئی بھی چیز کے اندر گھبرانا نہیں چاہیے. کہ دیکھیں تمام لوگ آپ اپنی طرف راغب نہیں کر سکتے، اور تمام لوگوں کو آپ قائل بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں انبیاء بھی تھے نا، حالانکہ وہ بالکل کنیکٹڈ تھے اللہ کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے نا، تو لوگ ان کی بات بھی نہیں مانتے تھے. مقصد ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے تھے، لیکن پھر بھی لوگ مقصد ہے کہ جو نہ ماننے والے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دینی تھی، وہ نہیں مانتے تھے. تو اسی لیے ڈس ہارڈ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی بات. دیکھیں قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ڈس ہارڈ نہ ہو. مقصد ہے کہ آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، ہدایت دینا میرا کام ہے. آپ اپنی بات کہتے جائیں،
کہتے جائیں، یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے. آپ اچھی بات کہیں گے، مقصد ہے کہ کوئی مانے نہ مانے وہ اس کی مرضی ہے. اس بات میں نہ کریں کہ یہ مجھے نہیں مانتا، یہ مجھے نہیں دیکھتا، یہ مجھے فالو نہیں کرتا، یہ مجھے مقصد ہے کہ کسی بھی حوالے سے مجھے لائک نہیں کرتا، تو وہ کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے. یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے یہ چیزیں نا، اور یہ کائنات کے اندر چلتی رہتی ہیں چیزیں. بالکل ایسے ہی ہے. مقصد ہے کہ باقی لیکن انسان کو ہوپ نہیں چھوڑنی چاہیے، ایک اچھی بات، اچھا کام کرتے رہنا چاہیے. اور کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا. ہاں وہ تو ہمیشہ رہے گا. اچھا جی، بہت شکریہ. ٹائم بہت باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا کہ ٹائم گزر گیا ہے. بہت اچھا لگا آپ لوگ ہمارے شو میں آئے. بہت شکریہ سر آپ کا. اسامہ آپ کا بہت شکریہ، بہت اچھا لگا ہمارے شو میں آئے. اور آپ سے جاتے ہوئے ایک اچھا سا سانگ لازمی ہم آپ سے سنیں گے لوگوں کے لیے، جو یوتھ کے لیے. جس طرح نے اسٹرگل کی بات کی تو اس حوالے سے ایک سانگ ہے، وہ بھی میرا اپنا. ابھی تک جتنے بھی سانگس کیے میرے اپنے. اور میں یہی یوتھ کو پیغام دوں گا کہ جو آرٹسٹ کام کر رہے ہیں کورز مت کریں، اپنا کام کریں. بالکل. بہت شکریہ آپ دونوں کا. جاتے ہوئے ناظرین ہم ان سے سانگ سنیں گے اور اس کے بعد ہم بریک پہ چلے جائیں گے. اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے سے کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امجد بخاری صاحب، جو کہ ایڈیٹر روہی ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی محمد اسرار احمد، جو کہ سنگر ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاءاللہ روہی میں بڑا انہوں نے پرفارم کیا اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم اچھے اچھے سانگ بھی سنیں گے. امجد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو تھوڑا سا آج ہم بات کریں گے. ایک تو جو سیاسی موسم ہے سر، اس پہ تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں، تبصرہ کر لیتے ہیں کہ کیا صورتحال چل رہی ہے. جس طرح ویسے گرمی کی شدت ہے، سیاسی موسم بھی گرم ہے. بہت زیادہ گرم ہے نا سر. اور اچھا، یہ سیاسی جماعتوں میں گرمی تو اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن عوام میں اور کارکنوں میں بڑی گرمی ہے. ہاں جی بالکل. ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی جو ہے نا اس ساری حدت کا اثر لے رہے ہیں. اور اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے سیاست ہونی چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. سیاست ہونی چاہیے، جمہوریت اور جمہوری عمل کو آگے چلنا چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے اندر جو قوت برداشت ہے، بات سننے کی، جو اور سمجھنے کی، وہ سننے سمجھنے کی. لیکن بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، بات سننا بڑا تحمل کے ساتھ سننا نا، یہ مشکل کام ہے. اور یہ کم ہوتا جا رہا ہے. یہ افسوسناک پہلو ہے. اور اس کے حوالے سے ہمیں دیکھیں، ایک تو ہم یہ گلہ کرتے رہے کہ ہمارے 70 سال سے جمہوریت پنپ نہیں سکی. جمہوریت اگر پنپے اور جمہوریت کو کام کرنے کا موقع ملے، نظام کو کام کرنے کا موقع ملے تو لوگوں کی سیاسی تربیت ہو جائے گی. تو اب تو کافی عرصے سے اسمبلیاں چل رہی ہیں، اسمبلیوں میں لوگ الیکٹ ہو کے بھی آ رہے ہیں. اور اب تو سیاسی تربیت ہو جانی چاہیے تھی. لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ اسپیس بنانی چاہیے تھی، ایک دوسرے کی بات سننی چاہیے تھی. بحث مباحثہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس کو ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ دلیل کے ساتھ بات کریں. لیکن اب جو عجیب سی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں، آپ دیکھیں کہ عمومی طور پر سوشل میڈیا پر جو بحث ہے وہ جنگ میں بدل جاتی ہے. ہاں جی. اچھا، ڈھابوں پر بیٹھے ہوئے لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، فیملیز کے اندر، گھروں کے اندر جو ہے لڑائیاں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، دوستوں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو تلخیاں بڑی بڑھ رہی ہیں. حالانکہ اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے کہ چیزیں سموتھ ہوں، سود ہوں. ایک دوسرے سے آپ بات کریں، آپ سامنے والے کو قائل کریں. اگر اس کی بات میں دلیل ہے، وزن ہے، تو آپ اس سے سیکھیں اور اپنے لیے رہنمائی لیں اور آگے بڑھیں. یہ کم ہوتا جا رہا ہے. اور یہ اب اس کو دیکھیں، یہ اگر مسئلہ آ گیا اس کو ریڈریس تو کرنا ہے. اب یہ کس لیول پر ہوگا، یہ سوچنے کی بات ہے. اگر سیاسی جماعتوں میں کوئی اگر لیڈرشپ کا فقدان ہے، یا وہاں ایسی لیڈرشپ موجود نہیں جو اپنے کارکنوں کی تربیت کر پا رہی ہو، تو پھر یہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے، ڈائیورٹ ہو جاتی ہے وہ سورسز جہاں سے لوگوں کو تربیت ملتی ہے. مثال کے طور پر ہماری تعلیمی ادارے ہیں، جہاں ہمارے بچیاں پڑھتے ہیں، چاہے وہ مدارس ہوں، چاہے وہ کنونشنل تعلیمی ادارے ہوں، سکولز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں. وہاں پر اساتذہ کی بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے. لیکن ایک عجیب سا پہلو کہ اساتذہ خود بھی جو ہے اسی جنگ میں شریک ہوئے ہوئے ہیں. آج کل ویسے سر ہر چیز ہم جس چیز پہ بھی دیکھیں،
वहाँ पर हमारे वाकई आपने जैसे बात की रवैये तल्ख ही होते जा रहे हैं, और जो चीज़ें बेहतर होने की नज़र आती है, उम्मीद की बेहतर ही होंगी, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वापसी के रास्ते पे आ जाते हैं। हाँ, ये बड़ा मुख्तलिफ सा पहलू है। मैं यही तो आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि हमें ये 70 साल की तरबियत के बाद तो आगे बढ़ना चाहिए ना। हाँ, तो पीछे का सफर तो नहीं शुरू करना चाहिए हमें, ऐसे लगता है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि इस वक्त जो है वो जिम्मेदारी अगर वहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप पूरी नहीं कर पा रही, तो शायद ये जिम्मेदारी हमारे असातिज़ा की और मस्जिद में मेंबर पर बैठे हुए जो शख्स है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, उसकी भी जिम्मेदारी है। वो माशरे के अंदर तहम्मुल और बर्दाश्त और रवादारी जो कम होती नजर आ रही है, अच्छा वो हर शोबे में कम होती जा रही है। सियासत में तो वो सामने उसकी झलक है ना सर, वो हाँ, तो फिर चीजें आपकी हाँ जी नजर। बाकी भी तमाम मामलात में हम एक दूसरे को बर्दाश्त करना छोड़ गए हैं, एक दूसरे की बात करना छोड़ गए हैं, एक दूसरे के लिए स्पेस। सोसाइटी जो है, माशरा जो है, वो अफराद का मजमुआ ही माशरा होता है, और वो मजमुआ कैसे बन सकता है और वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे कैसे रह सकते हैं जब आप एक दूसरे को स्पेस दें। आप अपने हकूक की जरूर बात करें, लेकिन अपने फ्राइज की भी बात करें, और अपने हकूक के साथ साथ सामने वाले के हकूक की भी बात करें ना। जो इर्द गिर्द लोग हैं उनके हकूक की भी बात करें कि उनके क्या हक हैं जिनको हमने सोसाइटी में रहते हुए पूरा करना है। तो ये सारे एलिमेंट हैं जो मिसिंग होते जा रहे हैं सोसाइटी में, और सियासत की गर्मी अपनी जगह पर वो गर्मी होनी चाहिए। लेकिन मैं तो अब ये समझता हूँ कि देखें इस वक्त जो मंजर है, अभी तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन बन गई ना, जैसे हुकूमत ने अभी नवाज शरीफ साहब ने सिग्नल दे दिया कि अब ये हुकूमत जो है वो हम लोग नहीं चला पाएंगे। देखिए अजीब सी एक सूरत हाल बनती जा रही है इस टाइम, और कि पता नहीं क्या होगा आने वाला टाइम। अगर इन लोगों ने भी हुकूमत छोड़ने का फैसला कर लिया है तो फिर कौन आएगा, हुकूमत कौन संभालेगा? आप जो बात कर रही है ना वो ये इजहार है कि एक गैर यकीनी सूरत हाल है। जो आपकी फीलिंग है वो हमारे यहाँ इस मुल्क और कौम में तकरीबन हर आदमी की फीलिंग है जी। वो ये सोच रहे हैं कि क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, बिल्कुल ऐसे। ये गैर यकीनी की सूरत हाल है। वो जो जहाँ अनसर्टेनिटी या गैर यकीनी सूरत हाल होती है वहाँ मसाइल सुलझने की बजाय उलझ जाते हैं। आप ये देखें कि इस गैर यकीनी सूरत हाल के असरात जो है वो मईशत पर पड़ रहे हैं। ठीक है, मईशत पर पड़ रहे हैं, हमारा रुपया मुसलसल दबाव में है, जो इंडिकेटर्स हैं डेवलपमेंट के उन पर स्ट्रेस है, हम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। ठीक है, इसलिए कि एक स्टेबिलिटी हो ना, सियासी इस्तेहकाम हो और ये पता लग रहा हो कि मामलात जो है वो आगे चलेंगे और बेहतरी की तरफ गामजन होंगे, तो फिर चीज़ें हर जगह पर ठीक होने लग जाती हैं। अब हर वक्त यही खदशा लगा रहता है कि आने वाला घंटा कैसा होगा, आने वाला दिन कैसा होगा, ये खदशा सा एक हमेशा उसके असरात जो है हर जगह पर मुरतब हो रहे हैं और नजर आ रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। उसी की वजह है कि एक बेचैनी सी महसूस हो रही है। आप देखें हर आदमी एक बेचैनी की कैफियत से गुजर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। आप किसी घर में बैठे हुए शख्स को देख लें, दफ्तर में बैठे हुए शख्स को देख लें, कारोबार करते हुए दुकान पर बैठे हुए शख्स को देख लें, हर आदमी एक बेचैनी की कैफियत से गुजर रहा है कि क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है। अच्छा, ये जो पेस है जिस सियासी सरगर्मी की हम बात कर रहे हैं और सियासी गर्म मौसम की बात कर रहे हैं, ये पेस अमूमन इंतखाबात के बिल्कुल करीब जाके होता है। अच्छा, वो इतना पहले ये अगर पेस बन गया है, ठीक है ना, इतनी पहले ये इतनी सरगर्मी हो गई है, तो फिर आप देखेंगे इंतखाबात के करीब जाके क्या मंजर होगा। ठीक है, वो तलखी कितनी बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर हम एक दूसरे के खिलाफ इस किस्म की बातें कर रहे हैं, हमारी लीडरशिप भी ऐसी गुफ्तगू कर रही है जिससे एक मैसेज आ रहा है नीचे तक, और वो तलखी जो है वो बढ़ती जा रही है, मजीद कम होने की बजाय एक दूसरे को ब्लेमिंग जो है हर वक्त करना। तो जब भी जलसे हो या जो भी पार्टी कर रही हो उसमें एक दूसरे की ब्लेमिंग ही चल रही है। पाकिस्तान की सूरत हाल नजर नहीं आ रही कि उस पर भी कोई बात कर उस पर। अच्छा देखिए, आपकी जिंदगी में सियासत का अमल दखल जरूर है, लेकिन इतना तो नहीं ना कि उसकी नजर बाकी जिंदगी के सारे मामलात हो जाएं। अब ऐसा ही हो रहा है ना जी। बिल्कुल, आप जब भी किसी भी मामले पर बात शुरू करेंगे तो वो सियासत पर मुंतज होगी जाके। बिल्कुल है। ठीक है, आप सड़क पर निकलेंगे, आप कहेंगे कि जी इतनी अनइवन ट्रैफिक है और इतनी बुरी हालत है, ट्रैफिक का निज़ाम बहुत बुरा है, देखें जी हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, बहुत सारे सियासत पर पहुंच जाएंगे, फिर सियासत पर पहुंच जाएंगे। आप रोजगार के लिए निकलेंगे, रोजगार नहीं मिलेगा, वही सियासत पर पहुंच जाएंगे। तो हमारी हर चीज जो है वो लथड़ी गई है सियासत के साथ। अच्छा, सियासत की बात हो रही है, गर्म मिजाज की बात हो रही है, तो इसरार से भी जानते हैं, इसरार कितना अरसा हो गया आपको सिंगिंग करते हुए? तकरीबन 15 साल हो गए। अच्छा, माशाल्लाह। और कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने प्रॉपर कहीं से सीखा है? जी। कहाँ से?
میرے روحانی استاد نصرت علی خان صاحب، ان کے ساتھ ان کے کلام سنتے رہے، اور ویسے بھی میں حاسب استاد ہیں میرے بھاگلپور کے رہنے والے، ان سے ذرا تو زیادہ میں مارکیٹنگ کرتا ہوں، کمپنی کی شو کرتا ہوں، ایونٹ وغیرہ کرتا ہوں، اس میں زیادہ بزی رہتے ہیں بس. صحیح. اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ سنگنگ ہی آپ کا؟ سنگنگ بھی ہے، میں مارکیٹنگ بھی کرتا ہوں. اچھا اچھا اچھا، دونوں کام اکٹھے چل رہے ہیں. سر آپ کو ویسے میوزک سے کتنا لگا ہوا ہے؟ میوزک کے بغیر ایسے زندگی نامکمل سی محسوس ہوتی ہے. موسیقی جو ہے اس کا امپیکٹ ہے. آپ دیکھیں جیسے ہی آپ کے کانوں میں طبلے کی آواز آتی ہے تو آپ کا جسم، آپ کے ہاتھ، آپ کے پیر خود تھرکنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، کنیکشن ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا، ہمارے ادھر جو ہے وہ جو ڈھول ہے، یہاں جو اس خطے میں جو ڈھول بجایا جاتا ہے وہ کمال ہے. ہاں یہ ہے، دور سے بھی ڈھول کی آواز آ رہی ہوتی ہے تو آپ کے جسم میں ایک وائبریشن سی فیل ہونے لگ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اچھے سانگس تو آپ کو متاثر کرتے ہیں، آپ کی شخصیت پہ اثر ڈالتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ متاثر ہو کے گنگناتے بھی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس طرح یہ ہے کہ ہمارے ہاں شادی بیاہ یا جو مہندی کی رسمیں ہوتی ہیں اس میں ڈھولکی کے بغیر وہ نامکمل ہے. ہاں بالکل سر، میوزک کے بغیر تو ایسا لگتا ہے بہت ساری چیزیں آپ کی ادھوری ہی ہیں. ہاں، اور اچھا ہے، دیکھیں نا، ریکریشن ہے. اور اس ڈھولکی کی رسم میں سب کو گانے کا موقع مل جاتا ہے. اچھا، جو شائی ہوتے ہیں، گانے سے گھبرا رہے ہوتے ہیں، وہ اجتماعی طور پہ گا لیتے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، آواز نہ بھی اچھی ہو تو سر بھی تب بھی مکس ہو جاتی ہے، کام چل جاتا ہے. اگر اور کسی کے پاس جو ہے وہ شائنس جو ہے وہ زیادہ ہو تو اس کو سمجھ دے جاتے ہیں. سر آپ نے ویسے کبھی گنگنایا ہے؟ ہاں، سنگر چھوٹا موٹا تو ہر بندہ ہی ہوتا ہے. آرٹسٹ چھپا ہوا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. چھوٹا موٹا سنگر ہر آدمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو بندے یہ کہتے ہیں ہم نے کبھی نہیں گنگنایا وہ جھوٹ بولتے ہیں. ہاں. اچھا، یہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. جن کی آواز اچھی نہیں ہوتی ان کو گنگنانے کا شوق زیادہ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. اچھا، وہ جس چیز کی کمی ہو نا اس کی جو ہے ضرورت زیادہ ہوتی ہے. وہ عموماً گنگناتے ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح آواز بہتر ہو، لیکن خود ان کو فیل ہوتا ہے کہ ہماری آواز اچھی ہے. وہ ارد گرد کے لوگ جو ہے معذرت کر لیتے ہیں. مہربانی. وہ کہتے ہیں بس کر دیں، ہم نے بہت اچھا آپ نے گایا. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے موسیقی زندگی کا حصہ ہے، اور خاص طور پہ موسیقی کو جو ہے وہ ایک نئی زندگی دینے میں شاعری کا بڑا عمل دخل ہے. بالکل ایسے ہے. شاعری کے بغیر جو ہے وہ میوزک بھی جو ہے وہ بڑا ادھورا سا لگتا ہے. اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین، ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایئرٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، بات ہو رہی ہے، گانا بھی ہم نے ایک اچھا سا سانگ بھی ہم نے سنا ساتھ ساتھ، اور امجد صاحب سے بھی باتیں ہو رہی ہیں. سر جیسے ابھی آج کل گرمی بھی بہت زیادہ شدید پڑ رہی ہے، تو تھوڑا موسمی صورتحال سے بھی بات کریں گے کہ ویدر کے چینج ہونے کے باوجود جو ہے وہ بیماریاں بھی بہت ساری اب دیکھ رہے ہیں کہ ہم گیسٹرو جیسی بیماریاں ہو گئی، ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہونے لگی ہے، سن اسٹروک جو ہے وہ بہت زیادہ ہونے لگے. کیا صورت ہے سر؟ ہمارے ہاسپٹلس کی تو کنڈیشن بڑی اس ٹائم اگر ہم بات کریں تو وہ اچھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا، پریونشن از بیٹر دین کیور. مطلب یہ ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. تو یہ گرمیوں کے دنوں میں بیماریاں پھیلتی ہیں، ہیضے اور گیسٹرو کی وبا جو ہے بن جاتی ہے، اور لوگ عموماً جو ہے بیمار ہوتے ہیں اور ہسپتالوں تک پہنچتے ہیں. اب بہتر ہے کہ آپ تجربے کرنے سے بچیں اور احتیاط کریں. اس گرمی کے موسم میں کیا احتیاطیں ہیں؟ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں. اچھا، پانی پئیں تو کوشش کریں کہ صاف پانی ہو. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں جہاں فلٹر کا پانی دستیاب ہے تو فلٹر کا پانی حاصل کریں. ہمارے دیہات ابھی تک سیو ہے، ان کے جو زیر زمین پانی ہے اس میں آلودگی شامل نہیں ہوئی. کہیں کہیں تو ہو گئی ہے، لیکن جہاں ویسے ملتان کے پانی کی تو اللہ معافی دے، اس میں بہت برے حالات ہیں. ایک تو ہمارے سیوریج کا نظام بہت بدتر ہے، اور اس کے ساتھ صاف پانی میسر نہیں ہے، جس کی وجہ سے اب جیسے ہیپاٹائٹس جیسی بیماریوں کی بہت ساری وجوہات جو ہے وہ یہ صاف پانی کا دستیاب نہ ہونا ہے. اور ہمارے ہاں ایک بڑا پہلو یہ ہے کہ ہم تیزی سے پانی کی قلت کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہاں جی بالکل. ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو فیکس پانی دستیاب پانی ہے وہ تیزی سے کم ہو رہا ہے، اور پچھلے 50 سالوں میں ہم 5 ٹائم ہمارے پاس جو دستیاب پانی ہے وہ کم ہو گیا آبادی کے تناسب سے. تو ہمیں پانی کے حوالے سے احتیاط بھی کرنی ہے، اور صاف پانی جو ہے وہ گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے. اچھا، اس میں اب یہ ہے
کہ ہمارے ہاں جو فلٹر لگے ہوئے ہیں، فلٹریشن پلانٹ لگے ہوئے ہیں، ان میں جو خراب ہیں وہ ان کو جلد از جلد ٹھیک کیا جائے۔ اب اس میں ہم ہر معاملے میں حکومت کی طرف دیکھتے ہیں، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس سرمایہ ہے، پیسہ ہے، یہ بڑا کار خیر ہے، اگر وہ اس طرح کے فلٹریشن پلانٹ لگا دیں تو اس میں جو لوگ بھی پانی پیئیں گے تو آپ دیکھیں اس کا کتنا ثواب ملے گا، آپ کو دعائیں ملیں گی۔ تو یہ پانی پر بڑا فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے زیر زمین پانی خراب ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ہائیڈریشن کی ضرورت ہے، آپ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، کم از کم 8 گلاس پانی تو دن میں ہر آدمی کو پینا چاہیے، صاف پانی۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں، ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے غیر ضروری باہر نہ نکلیں۔ ہمارے ملک میں ایک تو غربت ہے، بے روزگاری ہے، غیر ضروری لوگ باہر کام نہیں کریں گے تو کیسے گھر کا سسٹم چلے گا؟ مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ دیکھیں سڑکوں پر مزدوری کر رہے ہیں، ایک ریڑھی والا ہے، ٹھیلے والا ہے، سارا دن اس نے دھوپ میں گزارنا ہے۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنے سر کو اور گردن کو ڈھانپ کے رکھیں۔ اچھا، اس کے لیے رومال استعمال کریں اور وقتاً فوقتاً اس رومال کو گیلا بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ یہ ہوگا کہ تپش سے آپ کو بچائے گا۔ تو آپ گردن اور سر کو ڈھانپ کر رکھیں، کوشش کریں اگر آپ ڈائریکٹ سن شائن میں کھڑے ہیں تو اس سے بچائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ ایسے پھل استعمال کریں جن میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور وہ جو ہیلپ فل ہے، خاص طور پہ اس موسم میں تربوز آ جاتا ہے۔ تربوز تو بہت زیادہ جب شروع میں آتا ہے مہنگا ہوتا ہے، پھر بعد میں بڑا سستا ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر میں تربوز بڑا مہنگا ہے، ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت ہوتی ہے کہ آج کل وہ 30 روپے 40 روپے کا پورا تربوز بھی بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ تربوز جو ہے وہ جہاں جہاں میسر ہو کوشش کریں کہ تربوز استعمال کریں، اس سے آپ کے پانی کے اندر جو جسم میں پانی کی کمی ہوگی وہ پوری ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو عام معمولات میں آپ لے لیتے ہیں کہ جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کھا پی لیتے ہیں، ایسی چیزیں جن سے یہ خدشہ ہو کہ ڈائریا ہو سکتا ہے، باسی چیزیں جن سے خدشہ ہو کہ ڈائریا ہو سکتا ہے، ایسی چیزیں ہم فریج میں رکھتے ہیں۔ آج کل لوڈ شیڈنگ بھی ہے، اور لوڈ شیڈنگ تو اللہ معافی دے، 6 7 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، ہاں بڑی، اور اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ تو وہ آپ احتیاط کریں کہ باسی چیزوں کو جو ہے استعمال کرنے میں، اور اوپر دودھ کا استعمال، شربت کو، ان چیزوں کا کمبینیشن جو ہے اس میں ذرا احتیاط کریں۔ اب یہ جیسے آپ نے ذکر کیا گرمی سے بچاؤ کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تو گرمی سے بچاؤ کا ایک راستہ تو یہ ہے نا، پنکھا، کولر، اے سی جن کے پاس جو میسر ہے۔ اب لوڈ شیڈنگ اگر اتنی زیادہ ہو تو اس میں آپ کو یہ سب بھی دستیاب نہیں ہے۔ اچھا، اگر جس کے پاس دستیاب بھی ہے، اگر اس نے اے سی چلا رکھا ہے تو بجلی کا بل سوچ کے وہ اے سی میں پسینہ آ جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے سر، آج کل تو ایسے ہی بجلی مہنگی، ہر چیز مہنگائی کا تو ایک طوفان اور ایک جن روزانہ یہ خبر آتی ہے کہ یہ بجلی جو ہے وہ 4 روپے مہنگی فی یونٹ ہو گئی اور 5 روپے فی یونٹ مہنگی ہو گئی، تو روزانہ اس خبر سے جو ہے ویسے دل بھی دہل جاتا ہے اور گرمی کی شدت میں بھی اضافہ۔ آپ میرے خیال میں نصرت فتح علی خان صاحب کو فالو کرتے ہیں، آپ کے فیوریٹ سنگر وہی ہیں؟ جی میم۔ اچھا، اور اس کے علاوہ کون سے سنگرز آپ کے اپنے بھی کوئی سانگز ہیں یا آپ انہی کو گانا زیادہ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ تو یہ لیجنڈ ہے، کے سانگ سن کے آج بھی جو ہے ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، ایسی ہے۔ اچھا، ینگ جنریشن بھی سر ابھی بھی ہم دیکھیں تو ان کے گانے آج بھی مقبول ہیں، اور ان کے بہت سارے گانوں کو دوبارہ گایا ہے، ریمیکس کیا ہے، لوگوں نے فالو کی ہے۔ اچھا، یہ برِ صغیر میں بڑا زبردست دو پہلو جو ہے وہ، ایک غزل اور قوالی، ان دونوں کی گائکی میں نا بڑے لوگوں نے نام پیدا کیا جی بالکل، اور خاص طور پہ پاکستان میں تو بہت زیادہ جو ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو لیجنڈ ہیں ان کو بھارت میں بھی جو ہے بڑی پذیرائی ہوتی ہے، ہاں جی بالکل، مقبولیت انہوں نے حاصل ہے وہ بڑی سنی جاتی ہے۔ اور سر آج بھی لوگ کاپی کرتے ہیں، مطلب آج بھی بہت سارے ہمارے پاکستانی سانگز ہیں، لوگ باہر جو ہے ہمارے ہمسایہ ملک میں کاپی کر کے سنتے ہیں۔ سر بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو میں آئے۔ ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ موجود ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک کے بعد ہمیں جنہوں نے جوائن کیا ہے وہ ہیں جی ہمارے شیف ہیں جی، آپ نے دیکھا ہوگا رمضان ٹرانسمیشن بھی ہمارے ساتھ موجود تھے تنویر۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ تنویر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ تھینک یو۔ شیف ہیں جی، اور آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے کتنی رمضان ٹرانسمیشن میں مزیدار ڈشز بنائی اور انہوں نے بنانا بھی سکھائی۔ آج ان سے جانتے ہیں کہ آج کل ان کی کیا مصروفیات ہیں، کیا چل رہا ہے، اور تھوڑا سا یہ بھی جانیں گے کہ آج کل موسم جیسے چینج ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، تو کون سی ڈشز جو ہیں وہ بنانی چاہیے اور گھروں میں انجوائے کرنا چاہیے۔ تنویر کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی میں رمضان کے بعد جو ہے عید کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔
कैसा रहा आपके ये दिन, कैसे चल रहे हैं, क्या एक्टिविटीज चल रही हैं? जी बहुत मसरूफियात है, बहुत ही ज़्यादा मसरूफियात है। और जो है कि गर्मियों में जो है कि सबसे बेस्ट जो है कि आज देख रहे हैं कि गर्मी में बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं, बड़ों के लिए भी गर्मी में बड़ी परेशानी बन जाती है। तो लिक्विड जो चीज़ें होती हैं वो हमें ज़्यादातर इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके बरक्स के हम जो है कि ड्राई फूड खाते हैं या हम जो है कि फास्ट फूड खाते हैं। फास्ट फूड से बेहतर है कि हम लिक्विड चीज़ें खाएं और ऐसा मशरूबात इस्तेमाल करें जो हमारी बॉडी को जो है कि पानी की कमी ना हो, जिसकी वजह से ताकि हम बीमार ना हों। तो वाटरमेलन आपको पता है कि हमारे जैसे अभी सर ने भी बताया है कि सर ने भी बताया कि वो हमारे मुल्क में बहुत आम है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है कि मेडिसिन है, ठीक है। जैसे आप कह रही थी कि हेपेटाइटिस हो जाता है लोगों को, तो हेपेटाइटिस की बीमारी को रोकने के लिए ये बहुत ही बेस्ट है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। हर गरीब अमीर जो इसे आसानी से जो है कि मार्केट से इसे खरीद सकता है। हमारे मुल्क में तो ये चीज़ें जो है गॉड गिफ्टेड हैं, हमें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं ये चीज़ें, तो इसको ख़रीदना मुश्किल नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि हमें ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल करना चाहिए। आड़ू है उसका जूस बना के बच्चों को देना चाहिए, बच्चे भी बड़े बीमार हो रहे हैं। तो फालसा है, फालसे का जो जूस है वो बना के खुद भी पिएं, बच्चों को भी पिलाएं। विटामिन सी की कमी इन दोनों से पूरी होती है, ठीक है जी। विटामिन सी की कमी आड़ू के खाने से भी पूरी होती है, वो भी खट्टा है। फालसा है उसमें भी खटास होती है, विटामिन सी उसके अंदर भी होती है, तो वो भी ज्यादा से ज्यादा जो है कि हमें डिशेस कौन सी आनी चाहिए? ये तो अपने फ्रूट्स की बता दिया हमें कि किस तरह हम जो है लिक्विड फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके जूसेस पी सकते हैं। डिशेस कौन सी बनानी चाहिए? डिशेस जो है कि सब्जियां जो हैं वो हमें बनानी चाहिए घरों में और इस्तेमाल करनी चाहिए? सब्जियां तो जो हैं कि वो हमें रेगुलर हर किस्म की बना के खानी चाहिए, क्योंकि सब्जियां एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। गोश्त की बजाय हमें सब्जी का इस्तेमाल करना चाहिए। और आलू जो है, आलू बड़ा आम और सस्ता जो है कि वैसे तो बड़ी महंगाई है, हर चीज़ बहुत महंगी हो चुकी है। आपका तो काम ऐसा है माशाल्लाह, डेली आप करते हो, तो महंगाई की क्या वैसे सब्जियां महंगी नहीं है? बहुत महंगी हो चुकी है। अब तो लीमू को आप चेक कर लें, गाँव लीमू पहुंच जाओगे 20 रुपए का 10 रुपए का एक लेमन देते हैं, वो इतने महंगे हो चुके हैं। और जो है कि सब्जियां जो हैं वो भी बहुत ही महंगी हैं। हमें हमारी समझ से आपके तो डिशेस बनाना, डिफरेंट डिशेस बनाना, और उसमें जिस तरह जो है आपकी सब्जियां ऐड हो रही होती हैं, कुछ मौसमी होती हैं, कुछ मौसमी नहीं भी होती, लेकिन जाहिर सी बात है वो आपकी डिशेस की रिक्वायरमेंट होती हैं, ऐसे ही है ना। और वो तो उससे भी डबल महंगी होती होंगी। बस क्या करें, गेस्ट को एक चीज़ देनी पड़ती है। गेस्ट जो भी रिक्वायरमेंट करता है उसे लाजमन पूरा करना पड़ता है, क्योंकि गेस्ट हमारे लिए जो है कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसे हमने खुश करना है हर लिहाज से। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा तनवीर, तो से बातें तो चलती रहेंगी। अच्छा इसरार, कोई ऐसे छोटा सा कोई अंतरा ही कहते हैं ना, कोई वो हमें अगर आप सुना दें बगैर म्यूजिक के, हम आपकी आवाज़ सुनना चाह रहे थे जी। अच्छा तनवीर, सब्जियों का हम बात कर रहे थे, कौन सी डिशेस बनानी चाहिए, किस तरह की हो? हमारे पास जो है कि आम तौर पर आजकल मार्केट में हर किस्म की सब्जी मिल जाती, जो मौसमी होती है वो भी मिल जाती है, जो मौसमी नहीं है वो भी मिल जाती है, क्योंकि ऐसी सहूलियात जो है कि वो बन चुकी है। तो ये तो बंदे पे डिपेंड करता है कि वो क्या खाना पसंद करता है, ठीक है जी। अगर हम मटर खाना पसंद करते हैं तो वो भी मार्केट में से मिल जाते हैं। हम शोरबे वाले बना के, ग्रेवी वाले बना के खा सकते हैं। ड्राई जो है कि सब्जियां कम खाएं, थोड़ा सा ग्रेवी वाली बना के खाएं। अच्छा सैलेड के बारे में भी जानना चाहूंगी तनवीर। सैलेड जिस तरह अभी गर्मियों में लोग जो है वो बहुत शौक से, और बड़ा फायदेमंद भी होता है, तो सैलेड में क्या क्या ऐड कर सकते हैं? सैलेड जो है कि ज्यादातर जो है कि इन दिनों में जो है कि खीरा जो है कि वो आम मार्केट से मिल जाता है, ठीक है जी। इसमें जो है कि हम लेटस डाल सकते हैं। इसके अंदर जो है कि हम जो है कि आइसबर्ग जो है कि बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, वो खानी चाहिए। वो जो है कि उसका नाम ही आइस है, आइसबर्ग, यानी कि बर्फ़ का पहाड़, जो कि वो बहुत ही ठंडा है, उसको खाना चाहिए। खीरा है वो तो हमारी देसी ग़िज़ा है हमारी पाकिस्तान की, तो खीरे को उसके ऊपर जो है कि लेमन, ब्लैक पेपर लगा के अगर हम उसे खाते हैं तो वो बहुत ही बेस्ट है। उससे जो है कि हम अगर कोई बीमार बंदा है, कोई मरीज़ है,
تو آپ مریض کو بھی اگر 2 سے 3 دن کھلائیں گے تو اس کی آدھی سے زیادہ بیماری اس کی وجہ سے ختم ہو جائے گی. لیمن، بلیک پیپر اور کھیرے کی وجہ سے اس کے اوپر آپ جو ہے کہ نمک لگا کے ان چاروں چیزوں کو مکس کر کے اگر سلاد پتہ آپ کو مل جائے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کرے. انرجی جہاں تک میرا نالج ہے کہ سب سے زیادہ انرجی سلادوں میں سے جو ہے کہ سلاد پتے میں پائی جاتی ہے. اس کے اندر بہت ہی زیادہ انرجی ہوتی ہے، تو وہ جو ہے کہ کھانا چاہیے. اور بار بار جو ہے کہ پانی کا استعمال کرنا چاہیے. قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے جو ہے کہ بندہ بیمار ہوتا ہے، مختلف بیماریوں کا شکار ہوتا ہے. تو قوت مدافعت کو پورا کرنے کے لیے اگر ہم بہت زیادہ خرچہ نہیں کر سکتے تو ہمیں پانی جو ہے صاف ستھرا جو ہے کہ وہ پینا چاہیے. اگر ہمیں نہیں ملتا تو ہم عام فلٹر ہمارے پاکستان میں جگہ جگہ پر لگے ہوئے ہیں، نہیں تو ہم گھر میں پانی کو بوائل کر سکتے ہیں، بوائل کر کے اس کو پی سکتے ہیں. تو پانی کو بار بار پینے سے جو ہے کہ وہ بھی ہاں ڈی ہائیڈریشن، جیسے گرمیاں ہیں، گرمیوں کے موسم میں ویسے بھی آپ کو پانی کی کمی ہو جاتی ہے، تو پانی آپ کے لیے بڑا بیسٹ ہے. آپ جتنا بھی پانی پئیں گے اتنا آپ کی صحت کے لیے اچھا ہوگا. اچھا، کیا ایسی ڈش ہے جو آج کل بہت زیادہ ان ہے؟ آج کل دیکھیں دنیا جو ہے وہ تو کسی چیز کو نہیں دیکھتی. آج کل تو لوگ کہتے ہیں فرائز زیادہ ہوں. ہاں، فرائیڈ چیزیں زیادہ چل رہی ہیں. ہاں جی، فرینچ فرائز جو آلو کی چپس ہوتی ہے ہاں، وہ بچے بڑے بڑے شوق سے کھا رہے ہیں. اب کہیں پہ بھی چلے جائے، چھوٹی موٹی جو ریڑیاں لگی ہوتی ہیں عام، ان کے اوپر بھی زیادہ تر جو ہے کہ بچے بڑے بڑے شوق سے کھاتے ہیں. اس کو ہم گھر میں بھی بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں. اس کو آلو کی جو کہ فنگر چپس ہم نے کافی دفعہ اپنے پروگراموں میں بھی بنا کے دکھائی ہے. اس کو ہاف بوائل کر کے ہم اس کو رکھ لیں. ہاف بوائل کرنے کے بعد جب اس کو ہم فرائی کریں گے، اس میں ہاف بوائل کے دوران تھوڑا سا ہم اس میں جو ہے کہ یلو کلر ڈال سکتے ہیں، تاکہ جب وہ فرائی ہو تو اس کو تھوڑا سا کرکرا اور اوپر سے کلرفل ہو جاتی ہے وہ. اس کو جب ہم کریں گے بوائل تو اوپر سے وہ کرکری ہوگی اور اندر سے وہ نرم ہوگی. اور یہ فرائز بنانے کا اچھا ڈفرینٹ ویز ہے نا، جیسے لوگ بیسن میں بھی بناتے ہیں، آپ اس کو جسٹ ویسے بھی فرائی کر سکتے ہیں. وہ تو کاسٹ بڑھ جاتی ہے نا. ایک سمپلی کاسٹ کم کرنے پہ اور اچھی چیز بنانے میں ایک تو کاسٹ بھی اس کی کم ہے اور وہ چیز بھی بہت اچھی بن رہی ہے. جیسے کہ کمپنی کی ہم فرائز کھاتے ہیں اس کے متبادل یہ بنتی ہے. کبھی بھی آپ گھر میں جو اس کا موازنہ کر کے دیکھیں، اس کو بھی لے لیں کمپنی کی بھی، اور جو میں بتا رہا ہوں اس کو بھی آپ ایک دفعہ بنا کے دیکھیں، یہ بالکل بیسٹ بنے گی اسی کی طرح. وہ بھی اوپر سے ویسے کرکری ہوگی، ہاں جی، اور اندر سے نرم، یہ بھی اوپر سے ایسے ہی ہوگی. اور اس کو فنگر کٹ میں کاٹ کے اس کو ہاف بوائل کر کے آپ رکھ لیں، سٹین کر لیں. اس کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ویسے ہی پانی میں سے نکالی اور تیل میں ڈالی تو بعض کا تیل اگر بہت زیادہ گرم ہے تو اس میں آگ لگ جائے گی. اس میں آپ کو ہلکی آنچ پہ اگر آگ نہیں بھی لگتی تو وہ جیسے تیل کے اندر ہم ڈالتے ہیں تو تیل بھڑک کے باہر نکلتا ہے، اس سے ہم جل سکتے ہیں. بعض کا ہمارے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے جیسے کہ یہ میرا ہاتھ چلا ہوا ہے. اچھا، آپ کے تو ماشاءاللہ کام آپ کے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے ہر چیز کو مینج کر رہے ہوتے ہیں. ریسٹورینٹس میں تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ آ رہے ہوتے ہیں لوگ کھانا کھانے کے لیے، تو ڈفرینٹ ڈشز بن رہی ہوتی ہیں، کام بھی، محنت بھی زیادہ، ایسے ہی ہے نا. ہاں، میں ایک دفعہ گئی تھی تو تنویر کو میں نے ایسے چھاپا مارا، پکڑ لیا میں نے تنویر کو. ماشاءاللہ یہ اپنے کام بڑے بخوبی انجام دے رہا تھا. اور اس دن اتنے بزی تھے ہم، بہت زیادہ بزی تھے کیونکہ رش بھی بہت زیادہ تھا. ظاہر سی بات ہے رمضان میں ویسے ہی آپ کا رش جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. بہت شکریہ، بہت اچھا لگا تنویر آپ ہمارے شو میں آئے، اور اس کے ساتھ ہی اسرار آپ کو بھی بہت شکریہ، بہت اچھا لگا. بہت اچھے آپ نے ہمیں سانگ سنوائے، یقیناً ہمارے ناظرین نے جو ہے وہ بڑا انجوائے کیا ہوگا. جاتے جاتے آپ سے ایک اچھا سا سانگ ہم لازمی سنیں گے تاکہ جو ہے ہمارا ویکینڈ جو ہے وہ اچھا گزر سکے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو منڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے ویکینڈ کو بھرپور طریقے سے انجوائے کیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ جی.